दीन इस्लाम में शुरू हुआ। उलमा ने लिखा है कि सबसे पहला वक्फ तो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदी सहल और सुहेल, दो यतीम बच्चों से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मक्कतुल मुकर्रमा से निकले तो जो कुछ अपना सरमाया था वो सारे का सारा सरमाया हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने साथ लेके निकले। और रास्ते में पता नहीं कब कौन सी ज़रूरत पेश आए, इसलिए अबू बकर ने घर में मक्के में कुछ नहीं छोड़ा, सब का सब साथ लेके निकल गए। हम हज़रत अबू बकर के निकलने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, अबू कुहाफ़ा, वो अपने बेटे के घर आए तो बड़ी बेटी हज़रत अस्मा घर में थी। हुज़ूर हज़रत जी ख्वाजा अबू कुहाफ़ा जो हज़रत अबू बकर के वालिद थे, उन्होंने बेटी से अपनी पोती से कहा कि बेटी मेरा अंदाज़ा है कि तुम्हारे बाप गए हैं और जाते हुए सब साथ ले गए होंगे, उन्होंने घर में कुछ नहीं छोड़ा होगा। हकीकत भी यही थी कि अबू बकर जाते हुए सब कुछ ले गए थे, घर में कुछ नहीं छोड़ा था। लेकिन हज़रत अस्मा का यकीन, हज़रत अस्मा की हिम्मत, हज़रत अस्मा का अल्लाह की ज़ात पर भरोसा, ये देखने की चीज़ है। अपनी हाजत को, अपनी ज़रूरत को अपने दादा के सामने भी नहीं बयान किया, अपने दादा से भी अपनी हाजत जिक्र नहीं की। ये नहीं कहा दादा जान अब्बा सब कुछ लेके गए हैं, पता नहीं कितने दिन हमें मक्के में रहना पड़े और इस ज़माने तक हमारे पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए आप कुछ हमारा ख्याल रख लें, हमारे खाने पीने का इंतज़ाम कर दें, ये नहीं कहा। हज़रत अस्मा दौड़ी हुई गई, चंद पत्थर के ठीकरे लाकर उस मेहराब में जहाँ हज़रत अबू बकर पैसे रखते थे वो पत्थर के ठीकरे जमा किए, उसके ऊपर मोटा कपड़ा उड़ाया, अपने नाबीना दादा का हाथ पकड़ा और पकड़ कर लेकर आई और उस कपड़े पर हाथ घुमा के दादा से कहा दादा जान बुरा नहीं लेके गए हैं, बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। वहाँ तो पत्थर के ठीकरों के सिवा कुछ नहीं था। तो हज़रत अबू बकर जाते हुए सब कुछ लेके निकले थे, सारा माल अपने साथ लेके निकले, रास्ते में खर्च किया, मदीना तैयबा पहुँचे, कुबा में एक हफ्ता ठहरे रहे, कुबा के बाद मस्जिद नबवी के पास मदीना तैयबा आए, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में रुके। फिर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के करीब वो सहल और सुहेल, दो यतीम बच्चों का एक ऊँट बांधने का एक बाड़ा था, उसको देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया ये किसका है, पता चला यतीम बच्चों का है। उनको बुला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन दोनों बच्चों ने कहा रसूलुल्लाह हमारी जान आप पर फिदा है, ये माल क्या हैसियत रखता है, ये आपके लिए हमारी तरफ से हदिया है, कबूल फरमा लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी मुझे आपका हदिया नहीं लेना है, बल्कि इस ज़मीन को मुझे कीमतन ख़रीदना है। आपने कीमतन ख़रीदने का इरादा फरमाया, कीमत तय फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तरफ से जो पैसा लाए थे रसूलुल्लाह को हदियतन पेश फरमाया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर का हदिया कबूल फरमाया और सहल व सुहेल को वो कीमत ज़मीन की अदा की और ज़मीन की कीमत अदा करके वो ज़मीन ख़रीद कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़मीन को मस्जिद नबवी के लिए वक्फ़ फरमाया। मस्जिद नबवी की जो ज़मीन है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वक्फ़ शुदा ज़मीन है। फिर वो बढ़ती चली गई, उसको वसी करते चले गए, आज बहुत वसी हो गई है। उसी मस्जिद नबवी का जो हिस्सा है जी, जो आज की मस्जिद नबवी बनी हुई है, उस मस्जिद नबवी के कोने में बाबुल मलिक फ़हद, जो बड़ा दरवाज़ा जहाँ से आम तौर से लोग आते जाते हैं, उसी बाबुल मलिक फ़हद की तरफ अंदर दाखिल होते हुए बाईं जानिब जी आम तौर से वो जी कालीन बिछी रहती है, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और वो कालीन उठा के देखते रहते हैं। वहाँ एक जगह पर वो बीर हा है, हज़रत अबू तलहा का जी वक्फ़ किया हुआ बाग है और उस बाग की वहाँ एक निशानी है कि गोल निशानी उन्होंने लगाई है और उस निशानी पर उन्होंने वो ये कालीन आम तौर से बिछा के रहते हैं। तो आम तौर से बहुत सारे लोग जाके वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीरहा में बैठा करते थे, तो सुन्नत के अदा करने के लिए वो लोग जी आम तौर से बहुत सारे वहाँ जाके बैठते हैं, वक्त गुजारते हैं, नमाजें पढ़ते हैं।
تو پرانے زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں جو بیرحا مدینے کے کنارے پر تھا، اب وہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے وقف فرمایا۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اپنا باغ اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سادے سے جملے ارشاد فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حبس الاصل وسبل الثمرہ، حبس الاصل وسبل الثمرہ۔ حبس الاصل کے معنی اصل جو باغ ہے اس کو باقی رکھو، اور اس کے اندر جو پھل نکلتا ہے اس پھل کو راہ خدا میں خرچ کرتے رہو، کہ اس کا جو پھل ہے اور جو ثمرہ ہے، آمد ہے، اس کو راہ خدا میں وقف کر دو، اور جو باغ ہے وہ اپنے ہی پاس رکھنا، کہ وہ اب تمہاری ملکیت سے نکل گیا، اب وہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا۔ تو وقف یہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں نے بے شمار اوقاف کیے ہیں۔ جانے والوں نے اللہ کا دیا ہوا مال راہ خدا میں خرچ کیا، اس کے منفعات کو باقی رکھ کر کبھی اپنے رشتہ داروں پر، کبھی عام مسلمانوں پر، کبھی غربا پر، کبھی مسلمانوں کے ہر طبقے پر، مالدار اور غریب پر، زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے لوگوں نے، مسلمانوں نے ماشاءاللہ اوقاف کیے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا سلسلہ عمل بند ہو جاتا ہے۔ جب تک زندہ ہے وہ عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو یہ عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن سانس کی ڈور جیسے ہی کٹے گی، اب عمل کا سلسلہ بند ہو گیا، اب عمل کا راستہ بند ہو گیا، اب سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، الحمدللہ نہیں پڑھ سکتا، دعائیں نہیں مانگ سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، نمازیں نہیں پڑھ سکتا، کیا کرے؟ تو کیا اس کے بعد عمل کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے؟ ثواب کے حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہاں، عمل کے حاصل کرنے، ثواب کے پانے کے لیے 3 راستے ہیں، ان 3 راستوں سے تم ثواب پا سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ ہے کہ کوئی صدقہ جاریہ کر دو، مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، کوئی مسافر خانہ بنا دو، کسی جگہ پر سبیل لگا دو، پانی کی سبیل لگا دو کہ گزرنے والے لوگ وہاں پانی پی کے گزر سکیں، کسی جگہ پر سائے کا انتظام کر دو کہ لمبی مسافت میں گزرنے والے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر ذرا سایہ لے کر سستا کے گزر سکیں۔ ایسے الگ الگ راستے ہیں، طریقے ہیں، ان طریقوں سے تم صدقہ جاریہ کر سکتے ہو کہ یہ صدقہ جاریہ کرو گے تو جتنے زمانے تک، جیسے مسجد بنائی، قیامت تک مسجد باقی رہے گی اور قیامت تک لوگ وہاں نمازیں پڑھیں گے تو تمہیں نمازوں کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور یہ صدقہ جاریہ قیامت تک چلنے والا، اجر ملنے والا عمل ہے۔ ایسے بہت سارے طریقے ہیں کہ جن طریقوں سے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس ترغیب پر امت کے مسلمانوں نے مسجدیں بنائی، آج بھی بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مسافر خانے بنا رہے ہیں، لوگوں کی راحت کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے انتظام کر رہے ہیں، بلڈنگیں بنا کر اس کی جائیداد وقف کر کے اس کی آمدنیوں کو مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ سلسلہ 1500 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے اس ملک میں تقریباً 800 سال تک مسلمان حکمرانوں کو حکومت کرنے کا موقع دیا، اور مسلمان حکمرانوں نے اگرچہ دعوت دین کے کام میں سستی برتی، لیکن مساجد کے بنانے میں، خوبصورت سے خوبصورت مسجدوں کے بنانے میں، اور ان مساجد سے ملحق زمینوں کے وقف کرنے میں، اور مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے اراضی وغیرہ، زمینیں وغیرہ مسلمان غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو دینے میں کسی طرح کی بخالت سے کام نہیں لیا، اور بلکہ صرف مسلمانوں نے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کے لیے بھی بے شمار زمینیں مسلمان بادشاہوں نے دی ہے۔ آج بھی ہمارے اس صوبہ، جس کو صوبہ میسور کہا جاتا تھا، اس صوبہ میسور کے سلطان حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بے شمار اوقاف ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اور پورے اس علاقے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں جہاں جہاں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت رہی ہے، اور زمینیں، مسجدیں، مدرسے، یہ سب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوقاف میں شامل ہیں۔ اور دوران جب انگریزوں کی حکومت یہاں رہی
اس دوران میں بھی حیدرآباد دکن کے نواب رہے، بھوپال کے نواب رہے، ایسے ہی جو جوناگڑھ کے نواب رہے اور ٹونک کے نواب، یہ سب مسلمان حکمران تھے۔ ان کی الگ ایک طرف وہ انگریزوں کی حکومت چلتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریاستیں قائم تھی، اور یہ آزادی تک ان کی ریاستیں قائم رہی، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ اپنے ہر دور میں اوقاف بنائے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارا کام انہوں نے کیا ہے۔ تو اس لیے اوقاف کی بہت ساری زمینیں ہیں، اور یہ زمینیں اللہ معاف فرمائے بڑے افسوس کے ساتھ بلکہ بڑے رنج کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حکومتوں نے ناجائز قبضے کیے، غیروں نے ناجائز قبضہ کیا، اور صرف غیروں کی شکایت نہیں ہے، خود اپنوں نے اس کے ساتھ میں جو استحصال کیا ہے اور اوقاف کے ساتھ میں جو کھلواڑ کیا ہے، اس کا ہم سب کو اندازہ ہے کہ اوقاف کو گویا انتہائی غلط طریقے سے استعمال کر بجائے امت کے عموم کو، عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے، کچھ خاص افراد نے زمینوں پر قبضے کر کے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ بہرحال آخرت میں اللہ کے سامنے ان کو بھی حساب دینا ہے، اور اللہ جل شانہ کے پاس ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ لیکن یہ بہت بڑا زمینوں کا اور اوقاف کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور موجودہ جو حکومت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی بڑی خیر خواہ حکومت ہے، مسلمانوں کو بڑا بھلا چاہنے والی حکومت ہے۔ ان کو مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہی ہمدردی ہے، کچھ زیادہ ہی لگاؤ ان کو مسلمانوں سے ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے 3 طلاق کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا، اور دوسرے مسائل بار بار اٹھاتے رہتے ہیں، اور اسی خیر خواہی کے نتیجے میں آج انہوں نے وقف بل لانے کی کوشش کی ہے، پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے، پھر وہ جو ہے پارلیمنٹ میں بحث کے بعد اس کو جوائنٹ کمیشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ سب کے سامنے ہیں۔ اس لیے علماء یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی سلسلے سے بیدار رہیں، اور جو ہمارے بزرگوں نے آج کے زمانے میں آپ تصور کر کے دیکھیں، جو اوقاف ہیں اور شہر کے درمیان میں، اور بالکل ایسے مقامات پر جو بالکل جو ہے بہت ساری ایسی جگہیں جہاں حکومت کی بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، وہ بھی اوقاف کی جگہوں میں ہیں۔ تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان زمینوں پر حکومت کا قبضہ ہو، اور پھر اس کو الگ الگ طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانے یا اپنے لوگوں کو دینے کے لیے وہ زمینیں قبضہ کر وہ اپنے لوگوں کو دے کر ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی کے لیے یہ ترمیمی بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی قریب میں ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا قریب میں انتقال ہوا، حضرت مولانا سید ولی الرحمانی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بھی بہت کوشش کر جو موجودہ بل ہے اس کو بڑی محفوظ اور بہت ہی عمدہ بل بنا کر اوقاف کی جائیدادوں کی حفاظت کے لیے بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے، لیکن اس میں جھول پیدا کر کے حکومت اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی اپنے بزرگوں کی طرف سے چھوڑی ہوئی جائیدادوں اور یہ اوقاف اس کے سلسلے سے فکر مند ہونا چاہیے، حساس رہنا چاہیے، اور اس اپنی ان جائیدادوں کی حفاظت کے لیے، اور امت کے عام طبقے کو، امت کے تعلیمی ضرورت ہے، مسلمانوں کے لیے کتنی ضرورتیں ہیں جس میں مسلمان پریشان ہیں، یا اپنا کوئی مسلمانوں کا عمدہ بہتر کوئی کالج نہیں، یونیورسٹی نہیں، کوئی اچھی ہسپتال نہیں، کوئی عمدہ علاج کا انتظام نہیں، کینسر کے مریض اللہ حفاظت فرمائے، ایک دفعہ کینسر کا مرض لگتا ہے تو پورے گھرانے کو، ایک بیمار کو نہیں کھاتا ہے بلکہ پورے کے پورے گھرانے کو کھا جاتا ہے۔ ایسی کتنی بیماریاں ایسی بیماریاں امت کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور ایک ایک بیماری کے علاج کے لیے چھوٹا سا مرض، معمولی سی بیماری ہوتی ہے شوگر کی بیماری، اور شوگر کی بیماری میں کڈنی فیل ہو جاتی ہے، تو کڈنی فیل ہونے کے بعد یہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، آدمی اپنے خون کو بدلانے کا نظام شروع کرتا ہے، اس میں ایک تو بیمار پھنس جاتا ہے، اس بیمار کو لانے لے جانے کے لیے ان کے رشتہ دار پھنس جاتے ہیں، گھر کا ایک آدمی کماتا تھا اب وہ کمانے لائق نہیں رہا، دوسرا جو کماتا ہے وہ ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس بیمار کو لے جانے لے آنے کے لیے وہ مشغول ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ہفتے میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کسی جگہ پر مزدوری کرتا ہے، اور وہاں مزدوری کی جگہ سے، نوکری کی جگہ سے، آپ تصور کر کے دیکھیں کوئی نوکر ہمارے سے ہفتے کے 7 دن میں 3 دن چھٹی لے تو ہم اس کو نوکر برقرار رکھیں گے؟ اسے نوکری دیں گے؟ ہم اسے کہیں گے جاؤ بھائی تمہارے علاوہ کوئی اور نوکر ملے گا، اس کو ہم نوکری سے نکال دیں گے۔ تو نتیجہ وہ جو بیمار ہوا اس کی بھی نوکری چلی گئی، اور اس بیمار کی تیمارداری کرنے والا اس کی بھی نوکری چلی گئی، اور پورے کا پورا گھرانہ اور خاندان محتاجگی، فقر، تنگ دستی کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک طرف گھر کا نظام چلنا مشکل ہے،
اور دوسری طرف جی ہر دفعہ ڈیالیسس کے لیے جاتے ہوئے جی 1,500 2,000 3,000 4,000 روپے کا خرچ ہوتا ہے، اور یہ سارا خرچ مہینے میں جاتے جاتے پتہ نہیں کتنا ہو جاتا ہے، تو سب کا اندازہ اور حساب لگایا جائے تو پورا گھرانہ مشکلات کے طوفان میں گر جاتا ہے۔ اور ان مشکلات کے طوفان میں ساتھ دینے والے کتنا ساتھ دے سکتے ہیں، مدد کرنے والے کتنی مدد کر سکتے ہیں، اور سر پر ہاتھ رکھنے والے کتنی دیر تک سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم سب ایک حساس قوم کی طرح اور ایک امت مسلمہ کی طرح اپنے آپ کو جگائیں اور خود جاگیں، اور امت کے اس طرح کے مختلف دینی، ملی، سماجی، سیاسی ضرورتوں کے پیش نظر اگر صرف وقف کی جو املاک ہیں ان املاک کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں تو بھی امت مسلمہ محتاجگی سے باہر نکل جائے گی، اور ماشاءاللہ خوددار قوم بن کے اپنا پورا نظام کر کر دوسروں کا ہاتھ بٹانے کے لائق بنے گی۔ اس لیے بزرگوں، یہ جو بل لا کر مسلمانوں کی محتاجگی، ان کی معیشت اور ان کے معاش پر اور ایک ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور بیداری کا ثبوت دینا ہوگا، اور اپنے آپ کو ایک حساس قوم بنانا ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ جل شانہ ہمارے احساس کو بیدار فرمائے اور ہمیں گہری نیند سے جگنے کی توفیق